बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 नवंबर हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग, बड़ा तगड़ा किस्म का वीलॉग है। पहले अहम खबरें, फिर उसका खुलासा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अडयाला में अहम सिक्योरिटी में मीटिंग में ऑन बोर्ड खान को लेने का इंकशाफ। फील्ड मार्शल को असल खतरा किससे? इदारे का बड़ा डॉन कौन है? दो इदारों की लड़ाइयों में जर्नलों पर क्रैकडाउन। जनरल नदीम अंजुम के घर तहरीक इंसाफ जैसे छापे। और जनरेशन जी 2 दिसंबर अडयाला जेल की तरफ सुहेल अफरीदी ने बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। मुतालबा खान से मुलाकात का। चीनी जहाज़ों की असलहे समेत पाकिस्तान की आमद की इतलात है। और चीफ के नोटिफिकेशन पर जो नया रुख इख्तियार हुआ मामला, रूस के कैंप में रूसी सदर पाकिस्तान दावतनामा, अमरीकी नाराजगियां, ग्रीन लाइट इसीलिए शायद ऑफ हुई। तफसील में आपको सारी बताता हूँ। गैर मुल्की सफारतखाना भी पाकिस्तान में पहला सफारतखाना बंद हुआ है सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की बात। और आसिफ जरदारी की सदारत में जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के 7 लोग कौन थे और ये मामला क्या है, अगर इस वीडियो में कवर ना हो तो अगली में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मालूमात बहुत सी हैं। अभी पिछले 24 घंटों से एक तूफान मचा हुआ आर्मी चीफ की नोटिफिकेशन के मामले पर। 24 करोड़ पाकिस्तानी और 1 करोड़ ओवरसीज सोशल मीडिया सब तैनाती के नोटिफिकेशन पे देख रहे हैं कि मामलात हल क्यों नहीं हो रहे, मजीद क्यों उलझते जा रहे। वजह माजी में हमेशा आपको पता है इक़्तिदार पे जो कब्जा है वो मार्शल लॉ के जरिए था, जिसमें आपको टैंक नजर आते थे, 111 ब्रिगेड नजर आती थी, पीटीवी पर कब्जा नजर आता था, दीवारें फलांगते फौजी नजर आते थे। इस दफा ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये चौथा मार्शल लॉ, खामोश मार्शल लॉ से कहा जा रहा है कि ना रात के अंधेरे में कोई टैंक, ना कोई बंदूकें, ना कोई फौजी, और ये आईनी पर्दे के पीछे 27वीं तरमीम के नाम पे जिसे नरम बगावत कहा जा रहा है। ये जो कमान का फैसला है जिसमें पूरे आईनी इख्तियारात, अदलिया, पार्लियामेंट, सेनेट, ताकत समेटने का अमल, ये बड़ा खतरनाक अदम तवाज़ुन पैदा हो चुका है बराह रास्त, जिसमें सिविलियन हुकूमत पर फौजी कंट्रोल। पाकिस्तान के 3 मार्शल आप जानते हैं, जनरल अयूब, ज़ियाउल हक का, मुशर्रफ का। लेकिन ये जो चौथा मार्शल लॉ लगाया जा रहा है या लगाने की कोशिश की जा रही है, इसे क्यों इतना खतरनाक कहा जा रहा है और उसे रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है? जरा गौर से समझिएगा। अब जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं उसमें एक तो छोटा कैनी और एक नवाज शरीफ। आप कहेंगे नवाज शरीफ कैसे? उसकी मैं आपको दलील देता हूं। देखिए, एक तकरीर आपने देखी नवाज शरीफ की, इसने कहा इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होगा। उस तकरीर को आपने बड़ा लाइट लिया। थोड़ी सी इसकी तफसील में जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा अकामा केस उठाएं, उसमें देखें डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस कौन थे? जनरल आसिम मुनीर। जीआईटी रिपोर्ट जो जमा हुई वो किसने बनाई? मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। जो 2 नुमाइंदे जनरल बिलाल रसूल और आईएसआई के ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद, ये उस मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे। अब एक आईएसआई के मिलिट्री इंटेलिजेंस, अब ये आसिम मुनीर साहब के अंडर थे। और जनरल आसिम मुनीर ने जीआईटी की तफ्तीश में बाकायदा किरदार अदा किया। शरीफ खानदान की माली सरगर्मियां, मनी ट्रेल, अकाउंट्स, कतरी खत, लंदन फ्लैट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, हुदैबिया पेपर मिल, ये सारा सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से पेश हुआ। यानी नवाज शरीफ को ये सारी जिंदगी का गराज दिल में कि डीजीएमआई की हैसियत से जनरल आसिम मुनीर ने मुशर्रफ दौर के केस निकलवाए और जीआईटी को नाकाबिल तरदीद सबूत दिया। फिर नवाज शरीफ कामे में बरतरफ हुआ। अब जनरल आसिम मुनीर साहब डीजीआईएसआई बने तो उस वक्त भी नवाज शरीफ ने कहा था कि ये सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। लेकिन जब लंदन प्लान बना, अब नवाज शरीफ उस काबिल तो था नहीं कि इक़्तिदार में वापस आ सकता। फिर बेटी की ख्वाहिश भी थी, जनरल साहब का नाम तजवीज़ हुआ, खुद नून लीग के लोगों का उस पर इकरारनामा मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में मजबूरी के तहत में ये कबूल तो कर लिया, लेकिन अब इन्हें नजर आ रहा है कि अगर आर्मी चीफ 5 साल के लिए मुंतखब हो गए, सीओडी का ओहदा ले गए और फिर 28वीं तरमीम में सदारती इख्तियारात को बढ़ाकर सूबों को तकसीम करके इनकी कुव्वत खत्म हुई। अवामी वोट बैंक तो पहले ही खत्म हो चुका है, इक़्तिदार में ताकत भी खत्म हुई, तो ये मुस्लिम लीग काफ बन जाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि नया बंदा लाया जाए। नया बंदा कौन है? छोटा ज्ञानी। अब चीफ भी अपना काम पक्का करें। जनरलों पर जो क्रैकडाउन वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये आर्मी चीफ का जो नोटिफिकेशन है, ये ओहदा है, इसे मामलात को जरा समझने के लिए थोड़ा सा माजी आपको बताऊंगा। आमतौर पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। ये 78 साल की तारीख है। 1991 में नवाज शरीफ ने जब जनरल आसिम नवाज की तैनाती का ऐलान किया तो 2 महीने पहले किया। एयरफोर्स के उस वक्त सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, उनकी तैनाती चंद घंटे पहले। और बहरिया और फजाइया की जो तैनाती वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आर्मी की 3 साल बाद आपको पता है 2 4 स्टार जनरल बनते हैं, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, दूसरा आर्मी चीफ। अब चूंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो गया साहिर शमशाद की रिटायरमेंट के बाद, और जो सीओडी का ओहदा है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास चला गया, जो कि फील्ड मार्शल भी हैं और 5 स्टार है, याद रखें 5 स्टार। तो नीचे एक 4 स्टार जनरल कम अज कम चाहिए, यानी वाइस चीफ का ओहदा। ये जरा गौर से समझिएगा, यानी छोटा ज्ञानी। 2007 में असल बड़े ज्ञानी इशफाक परवेज ज्ञानी को जब वाइस चीफ लगाया गया था तो उसके 1.5 महीने बाद मुशर्रफ को आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा।
اشفاق پرویز کیانی سو سینئر جنرل بھی تھے، وائس چیف بھی تھے، یہ آرمی چیف بن گئے. اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اشفاق پرویز کیانی نے 4 مہینے بعد پھر 3 سال کی ایکسٹینشن لی. اب چونکہ آرمی چیف کا عہدہ آپریشنل عہدہ ہے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ تھا، کمانڈنگ عہدہ تھا پالیسی تیار کرنے کا، اب یہ دونوں عہدے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے پاس ہیں. تو وائس چیف کا عہدہ کس کے پاس جائے گا؟ ذرا سوچیں. آئین کا آرٹیکل 243 تو ویسے ان تعیناتیوں کو کوئی ٹائم فریم نہیں دیتا کہ جو 5 اسٹار جنرل ہیں، جیسے آپ کو پتا 2007 میں جب اشفاق پرویز کیانی وائس چیف لگا تو یہ معاملہ ہوا. لیکن اب چونکہ طاقت کا کھیل ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا کہ جہاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور جنرل عاصم منیر ایک طرف ہیں، تو دوسری طرف جو سب سے بڑا نام ہے وہ عمران خان، جو جیل میں موجود ہو کے پورا سیاست پہ غلبہ ہے، ان کا عوامی طاقت ہے. اب یہاں چھوٹے کیانی کو نہ بھولیں، ان کی بھی ابھی تازہ ترین ایکسٹینشن ہوئی اور ان کی نظر بھی اسی نشست پہ ہے اور وہ امریکہ کے بڑے قریب ہیں. یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا جو عہدہ، یہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس کا جو دورہ تھا، لنچ وغیرہ، یہ سارے معاملات ٹرمپ سے جو بنے یہ سارے چھوٹے کیانی کے تعلقات تھے. یعنی امریکہ کی طرف سے جو گرین لائٹ اگر ملی ہے انہیں تو پھر معاملہ 2007 مشرف والا ہوگا، جس میں 1.5 مہینے لگے تھے. اب یہاں دیکھیں کتنے لگتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. وہاں لیکن وکلا تحریک آئی تھی، تو یہاں ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا یہ اڈیالہ جیل کے باہر 2 دسمبر کا احتجاج ہی وہ مرحلہ بن جائے. کیونکہ امریکہ کی طرف سے اشارہ نہ ہو تو پھر آپ کو پتا معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. اب امریکہ کی طرف سے خاموشی، اس کی وجہ آپ کو پتا ہے غزہ میں ایک تو امن فوج بھیجنا، ابراہم اکارڈ معاہدہ اور یوکرین کا بھی معاملہ ہے اس میں، اور اس میں حالیہ دنوں میں روس کے ساتھ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں. دیکھیں پیوٹن جا رہا ہے ہندوستان اور ابھی پاکستان کی طرف سے اسے دورے کی آفر کی گئی، اندازہ کریں دعوت دی گئی، اسے اگنور نہ کریں خبر کو. روس کے دورے کی وجہ سے خان کی حکومت گری تھی، یہ یاد رکھیں. اب صدر پیوٹن کو پاکستان بلانے کا مقصد سیدھا سیدھا دریا میں مگرمچھ سے بہر. یہ باقاعدہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی طرف سے جو نواز شریف کا سب سے قریبی بندہ ہے، یہ سٹیٹمنٹ شنگھائی کارپوریشن کی ملاقاتوں میں کہ ہم نے صدر پیوٹن کو روس کے دورے کی دعوت دی ہے. بات تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کیا خطے میں اور غزہ میں سیکیورٹی معاملہ، اب روس کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں. اب 18 تاریخ کو اسحاق ڈار کی پیوٹن سے ملاقات ہو چکی ہے. ایک طرف امریکہ کو معدنیات، وائٹ ہاؤس میں لنچ، تعلقات، اور دوسری طرف روس کے صدر کو پاکستان کی دعوت، اور یہ آئی ہے نواز شریف کی طرف سے. یہ امریکہ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں چلنا تو پھر ہم روس کے کیمپ میں چلے جائیں گے. کیونکہ یاد رکھیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی قریب ہو چکے تھے میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ ابراہم اکارڈ معاہدہ محمد بن سلمان کی ملاقات کے بعد اس طرح نہیں چل سکا جس طرح انہیں امید تھی کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے، ان کی ضرورت ہوگی. یعنی اب ان کی ضرورت نہیں ہے. اب ادارے کے اندر سوچ ہے کہ 3 سال پہلے خان کی جب حکومت گرائی تو اس سے پہلے ایک لنگڑا لولا نظام چل رہا تھا، آئین بھی چل رہا تھا، ریاست بھی، اصول بھی تھے، عدلیہ بھی تھی، کچھ آزاد بھی تھی، پارلیمنٹ بھی کسی نہ کسی شکل میں آزاد موجود تھی، تھوڑی بہت آزادی ہم ان کی کنٹرول کرتے تھے، تھوڑا بہت ملکی سلامتی کا منجن ہوتا تھا، سارا مل ملا کے کام چل رہا تھا. دنیا دیکھ رہی تھی کہ لنگڑی لولی حکومت، جمہوریت سب چل رہے ہیں. اب چونکہ طاقت کی ہوس اور اقتدار کی ہوس نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اس کا شمار دنیا کے افریقہ کے ان ممالک میں ہو گیا جس میں تنزانیہ آتا ہے. تنزانیہ کا آپ نے نام سنا ہے، وہاں ہے صدر سامیہ سلوح حسن اور پورا خاندان ان کا حکومت اقتدار میں، بہنوئی وزیر خزانہ، داماد وزیر صحت، وزیر تعلیم بیٹی، دوسری خصوصی نشست پہ پارلیمنٹ وزیر دفاع، مطلب کہ خاندان کے جو رشتے کرانے والے سارے لوگ انہوں نے بانٹ بونٹ دیے ہیں. کچھ عہدے ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ زیادہ خبریں بھی اس طرح ہیں. اب ادارے میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف، نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم، نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ، نواز شریف کا سمدھی وزیر خارجہ، دوسری طرف زرداری صدر، بیٹا اس کا چیئرمین، بیٹی اس کی پارلیمنٹ میں، بہن اس کی پارلیمنٹ، مطلب پورے خاندان انہوں نے اقتدار کا حصہ بنا دیا، کوئی عہدہ چھوڑا ہی نہیں. اور یہی حال آرمی چیف کے خاندان کا بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا. اب یہ جو طاقت کا اقتدار کا جو معاملہ اور لالچ چل رہی ہے، اس ہوس میں پارلیمنٹ پہلے نشانہ بنی، تمام مسخرے جوکر ڈھونڈ کر لائے گئے، پھر عدلیہ کی طرف آئے، وہاں 30ویں نمبر کے نائب ججز کو اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا، اور واحد ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت مقبولیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ لوگ اس سلوک میں اس حالت تک پہنچ چکے ہیں جیسے وہ شروع میں تو نشہ بندہ کرتا ہے، بعد میں نشہ بندے کو کرتا ہے. اب معاملہ تباہی کی طرف، ادارے کو کمزور کر کے ایک معاملہ کیا ہوتا ہے، ریاستیں گرتی ہیں، کیونکہ طاقت کا اصول یہی ہے، پوری دنیا میں آپ چیک کر لیں تاریخ میں. اب یہاں اعلیٰ ترین سورسز جو بات کر رہے ہیں، یہ طاقت کے اصول کی بات کر رہا ہوں کہ کدھر تک جاتا ہے. شہباز گل نے ایک بات کی جنرل کے بارے میں، نے سورسز دوڑائے، معلومات اکٹھی کی، کچھ دیر میں خبر عام بھی ہو جائے گی کہ رات گئے پھر انہوں نے جنرل کالونی میں جنرل ندیم انجم جو سابقہ ISI کے چیف ہے ان کے گھر چھاپا مارنے کی اطلاع.
اور چھاپا کہہ رہے ہیں اسی طرح مارا گیا. سورسز کہہ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ اسی طرح ہوئی جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کی گھروں میں چھاپے مارے جاتے تھے, ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوتی, بالکل اسی طرح ہلا بولا گیا اور پورا گھر الٹ پلٹ, ملازموں کو لائن میں کھڑا کیا گیا, تمام الیکٹرانکس, لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, موبائل فون سب کچھ لے لیا. اب یہ خبریں سوشل میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں ویسے کہ مکمل تفتیش ہوگی. یہ ایکسٹینشن اور ملازمت اقتدار پر قبضے کی کوشش کا حصہ ہے کہ جس میں اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کیا جاتا. اور یہ یاد رکھیں کہ جنرل ندیم انجم آل شریف کے بڑے قریب ہیں, انہیں باقاعدہ نوکری سے نکالا گیا تھا, یہ یاد رکھیں. بلکہ انہیں نہیں, جس شخص پہ تھوڑا سا بھی ایکسٹینشن کے معاملات پر مدت ملازمت پر خطرہ تھا اسے نکال کے باہر کیا ہے. یہ ویسے بھی جنرل باجوہ کی واقعات ہے, جنرل فیض کے بدلے میں لگائے گئے تھے اور جنرل باجوہ کے ذریعے. جس طرح فیض کے ساتھ جو ہوا, پھر ان کے ساتھ جو ہوا, اور انہیں تو دیکھیں بیٹی کی شادی سے ایک دن انہیں چاہیے تھا, انہوں نے کہا ایک دن مجھے اور دے دیں, بیٹی کی شادی ہے, پھر انہیں دے دیا گیا تھا. خطرہ ان سے کیا تھا کہ یہ چونکہ سسٹم کے اندر رہے ہیں, بڑا عرصہ جانتے ہیں سارے معاملات, انہیں پھر نشانہ عبرت بنایا گیا. وہ لاہور کے کور کمانڈر کو دیکھ لیں یا جنرل فیض کو دیکھ لیں, یہ جنرل ندیم بھی اس میں شامل ہو گئے. اور 24 گھنٹے نہیں گزرے جنرل سائر شمشاد بھی اس معاملے میں, آپ کو دیکھنی آپ نے اعزاز سید وغیرہ خبریں. اصل معاملہ شکوک و شبہات اور خوف اور ڈر کا ہے. ان کی آل شریف کے ساتھ جو ملاقاتیں, جو ان کے اپنے صحافی دعوے کرتے ہیں, اب جنرل سائر شمشاد کے بارے میں ان کے صحافیوں نے خبریں دی کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بھی ان کی ہوئیں, اسی لیے وہ عہدہ ہی ختم کر دیا گیا. اب جنرل ندیم انجم بھی آل شریف کے بڑے قریب ہیں, بلکہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے مریم نواز کے اتالیق ہیں, استاد ہیں. پیرسر شہزاد صاحب نے, اکبر صاحب نے پچھلے دنوں خبریں بھی دی تھیں کہ یہ آل شریف کے فنکشنز میں مہمانوں کو ریسیو کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ISI کے سب سے بڑے عہدے پر رہے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے, بہت ساری تفصیلات ہیں, خاص طور پر تحریک انصاف کی جتنے مظالم ان کے دور میں ان کی ایک تاریخ ہے پوری, تو یہ ایک دوسرے کے راز بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے قدرت کا ایک تو انتقام, دوسرا اب اس فہرست میں اور لوگوں کے بھی نام ہیں. جہاں جہاں اقتدار کو معمولی سے بھی خطرہ نظر آ رہا ہے وہاں ایکشن ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ یہ خبر سنتے ہی رات کو نواز شریف شہباز شریف لندن بھاگے. شہباز شریف کو وطن واپس آنا تھا, بحرین آنے کی بجائے وہ چلے گئے لندن, اور نواز شریف کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ وہ لندن پہنچ چکے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت ہاتھ میں ایسا ہے کیا. ایک تو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ, مریم نواز کی وزارت اعلیٰ اور نون لیگ کا اقتدار. سادہ اکثریت نے دی اسی لیے کی تھی کہ شہباز شریف پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ لندن سے آئیں واپس, ایک خصوصی تقریب کریں, اس میں فیلڈ مارشل کو چیف آف ڈیفنس فورسز اس کا باقاعدہ اعلان کرے اور نوٹیفیکیشن دے. اس نوٹیفیکیشن کے بعد اگلے 5 سال تک کا کام پکا کیا جائے. اب اس میں جو بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے عہدے رکھنا لازم و ملزوم ہو چکا ہے. ویسے یہ تینوں ایک دوسرے سے شدید نفرت بھی کرتے ہیں, مانتے نہیں ایک دوسرے کو, لیکن چونکہ جرائم اکٹھے ہیں, تمام گناہ مل کے اکٹھے کیے ہیں, انہوں نے قوم کو لگا دیا خان کی قید تنہائی کی طرف کہ ہم سب لوگ اس طرف لگ جائیں. اس دوران یہ عہدے تقسیم کر کے نوٹیفیکیشن کر کے اپنا منصوبہ پکا کریں, لیکن ایک اللہ کا منصوبہ اور ایک ان کا کامیاب اللہ کا. انہیں نہیں پتا تھا سہیل آفریدی منہ میں کڑوے بادام کی طرح آ جائے گا. اب تحریک انصاف کے پاس تاریخ کا بڑا موقع ہے. یہ جو 2 نومبر منگل کی کال انہوں نے دی ہے یہ فیصلہ کن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ 2 دسمبر کو اگر پارلیمنٹیرین ہائی کورٹ کے باہر, پارلیمنٹیرین جو اکٹھے ہو جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, قومی اسمبلی کے آپ کو پتا 96 کے قریب ہیں نائل کو ملا کے سارے جو جیلوں میں چھوڑ کے, KP کے بھی اس طرح 98 ہیں, پنجاب کے تقریباً 108 ہے, یہ سارے ملائے تو 300 سے زیادہ تو صرف پارلیمنٹیرین ہیں. 100 لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں تو یہ 30,000 بندہ تو ویسے ہی بن جاتا ہے. باقی پھر پنڈی اسلام آباد کی مقامی آبادی بھی ہے. تو یہ اگر ان کا اکٹھ کامیاب ہو گیا, اور اس میں ایک بڑا اہم پہلو جنریشن زی جسے ہم کہتے ہیں, نوجوان اڈیالہ جیل کی طرف. ابھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر جو ہے وہ امجد علی شاہ, اس نے ٹویٹ کی کہ تمام طلباء تیار ہو جو اسکولوں کالجوں کے یونیورسٹیوں کے نوجوان یہ 2 دسمبر کو اڈیالہ جیل کے باہر آ جائیں. تحریک انصاف یوتھ ونگ کی بھی سہیل آفریدی سے ملاقات, بڑا اجلاس ہوا, اس میں بھی تمام صوبائی ریجنل جو عہدیدار ان سب کو کہا آپ پہنچیں 2 دسمبر کو آئین اور قانون کی بالادستی اور خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے. اب یہ لوگ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر اسی طرح عالیہ حمزہ نے بھی بات کی, انہوں نے بھی MNAs, MPAs, ٹکٹ ہولڈرز, اسٹیک ہولڈرز جو تنظیمی عہدیدار ہیں, وکلا ہیں, بلکہ ان سب کو کہا کہ 2 دسمبر کو یہ اپنے ساتھ 10-10 لوگ لے کر آئیں کہ جب تک خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی ہم وہاں دھرنے سے نہیں اٹھیں گے. تو اب یہ ایک بہت بڑا ان کے پاس چانس ہے منگل والے دن, اگر یہ اتنا بڑا اکٹھ کرنے میں کامیاب ہو گئے, جس میں تحریک تحفظ آئین بھی ان کے ساتھ ہوگی, پاکستان کے طلباء بھی ہوں گے, باقی سارے لوگ بھی, اور پارلیمنٹیرینز اگر آ گئے ان کے, تو پھر یہ لازمی سی بات ہے کہ خان کے ساتھ جو معاملہ ہے, خان کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ دباؤ میں مجبور ہو کے انہیں کرنی پڑے گی. اب دیکھیں خان کے ساتھ ملاقات کیوں اتنی اہم ہے. ایک جو لائے عمل, ایک گائیڈ لائن جو عمران خان نے انہیں دینی ہے,
یہ معاملہ ایک دفعہ چل پڑا تو پھر پہیا الٹی طرف گھومنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہاں دیکھیں پہلے تو آرمی چیف اپنے قانونی عہدے پر قائم تھے, 29 تاریخ یعنی آج کے بعد کل سے ان کا عہدہ قانونی نہیں رہے گا. یہ ترمیم تھی نا جو 27ویں, جسے اقوام متحدہ سمیت دنیا نہیں مان رہی, غیر قانونی تک قرار دے رہے ہیں. اب اس صورتحال میں جو خان کی جان کے حوالے سے خدشات ہے وہ بڑا اہم ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بازی دیکھیں تو وہ معاملہ خطرناک ہے, تشویشناک ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے. خان سے جو ملاقاتیں بند کروانے کا معاملہ ہے. لیکن یہاں 3-4 اہم پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے, ویڈیو شاید اسی لیے لمبی ہو جائے. ایک تو دیکھیں یاد رکھیں خان سے جو ملاقاتیں وہ اس وجہ سے بند نہیں کروائیں کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا, کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ملاقاتیں ہو جائیں گی. عمران خان نے تو اپنا بیانیہ نوٹیفیکیشن سے پہلے بھی وہی رکھا ہے, جو نوٹیفیکیشن کے بعد بھی وہی ہوگا. خان کو تو یہ خاموش نہیں کر سکتے. اب عمران خان نوٹیفیکیشن سے پہلے بھی کال دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی. تحریک انصاف بھی موجود ہے, پاکستان کی عوام بھی موجود ہے, آرمی چیف جو ہے فیلڈ مارشل بنے کوئی فرق نہیں پڑا, COD بھی بن جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جتنے مرضی عہدے لے لیں, جتنی مرضی تاحیات ایکسٹینشن کروا لیں, عمران خان تو وہی ہے. انہوں نے تو اپنے لیے استثناء تک کروا لی ہے تاحیات. عمران خان کو ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا. جب یہ عہدوں پر نہیں تھے تب بھی انہوں نے حکومت گرائی, تب بھی خان کے خلاف کیسز بنے, تب بھی خان کو جیل میں ڈالا. یہ آج ان کے پاس عہدے آ بھی گئے تو یہ قانون بدل بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنی بات ذہن میں رکھیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان کی معاملے میں الجھا کے یہ اپنے اندرونی معاملات سیٹل کر لیں. جو کھچڑی ادارے کے اندر پکی ہوئی ہے اسے ٹھیک کریں. وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. جو کریک ڈاؤن رات کو جو امیوں نے آپ کو بتایا اس میں ابھی اور بھی بہت سارے نام ہیں. اور یہ جو بڑے بارسوخ سورسز میں خان کی جان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ برطانوی حکومت کو نے باقاعدہ گارنٹی لی ہے عمران خان کی جان کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے. اور انہوں نے ادارے نے ان کو بتایا ہے کہ ہم اس پہ کوئی خدشات آپ کو نہیں ہونے چاہیے. اس کی میں آپ کو ایک دلیل دوں دیکھیں سمجھانے کے لیے کہ خان وزیر اعظم سابق رہا ہے, قوم کا مرشد ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ عمران خان سلمان خان اور قاسم خان کے والد بھی ہیں, جو برطانوی شہری ہیں, جو عام لوگ نہیں ہیں, شاہی خاندان سے تعلق ہے, ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. برطانوی عام شہری کے والدین کو پاکستان میں اٹھائیں تو ٹرانس نیشنل ریپریشن کے کیسز بنتے ہیں, وہ حکومتیں ہل جاتی. یہاں عمران خان جس کے دنیا بھر میں دیوانے ہیں, یہ عمران خان کا بال بھی توڑیں تو یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کو پتہ ہے کیا معاملہ ہوگا, کہ اس لیول کا معاملہ کہ جو وہاں کی حکومتیں بھی شاید برداشت نہ کریں. پاکستان کے اندر تو جو معاملات ہیں اس پہ عمران خان کی بہنوں نے بڑا 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ خان کا بال بھی بیکا کیا تو ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں ملیں گے. لیکن بیرونی دنیا میں اصل معاملہ کیا ہے کہ مغرب میں, خاص طور پر امریکہ, برطانیہ, یورپی یونین, حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی بڑی تشویش ہے کہ ایک ایٹمی ملک میں اگر خدا نخواستہ خان کے ساتھ کوئی واردات کرنے کی کوشش کی تو جو انارکی اور انتشار میں عراق, شام جیسا ملک بنے گا. اور یہ یاد رکھیں عراق اور شام کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے جسے دنیا کو خطرہ ہو. یہاں امریکہ مغرب کو ہمیشہ خدشہ یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار کہیں غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے. یہ تو پچھلے 24 سالوں سے چند دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر چاروں صوبوں میں وہ اللہ معاف کرے ایسا معاملہ ہوگا کہ پاکستان صرف ہمارے پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. کیونکہ غیر مستحکم پاکستان یہ IMF قرضے اسی لیے دیتا ہے, یہ یاد رکھیں, کہ کہیں ایٹمی ہتھیار ہی نہ بیچ دیں. تو ایٹمی ہتھیار بڑا معاملہ ہے, یہ بھی دھمکیاں اسی لیے دیتے ہیں. تو یہ جو انارکی کا معاملہ ہے اس سے مغرب بچنا چاہتا ہے. یہ عراق شام کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے, اور وہ کیا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ خدشات آپ زیادہ جانتے ہیں میرے سے. اب خان کی جان کے حوالے سے اس لیے آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور میرے بڑے بارسوخ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی خاندان کے ساتھ, وکلا کے ساتھ, ڈاکٹروں کے ساتھ تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی, لیکن جو ہائی سیکیورٹی آفیشل ہیں وہ خان سے مل رہے ہیں اور دھڑا دھڑ مل رہے ہیں. یہ خان کو اڈیالہ سے شفٹ اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملاقاتوں کی خبر باہر نہ آئے, لیکن خبر تو آ جاتی ہے. یہاں تو خبریں ابھی برطانوی ہائی کمشنر کی اڈیالہ جیل سے جو ملاقاتیں تھیں وہ بھی آ گئیں. تو اس لیے ان ممالک کی جو گارنٹیاں ہیں وہ اس حساب سے دلیل ہیں. اور جہاں تک دیکھیں نون لیگ کا تعلق ہے, یہ یاد رکھیں ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے خان کے حوالے سے, ورنہ عمران خان تو دال روٹی بھی کھا رہا ہوتا تو یہ تصویریں اخباروں میں چھاپ دیتے. یہ عمران خان کی ایسی ملاقاتوں کو روکنے کی نہ ان کی جرت ہے نہ کروانے کی. باقی دنیا بھر کے انٹیلیجنس ادارے, سفارتکار, یہ سب سمجھتے ہیں کہ 82% ملک خان کے ساتھ ہے. تو اس لیے خان کی زندگی کی انشاءاللہ فکر نہ کرے, وہ اللہ کے حوالے ہے. اگر نواز شریف جیسے بندے کے لیے بل کلنٹن آگے آ کے پاکستان کی غیر مستحکم نہ ہو تو خان کا معاملہ آپ کو پتہ ہے. اور نواز شریف تو آپ کو پتہ ہے جب جیل میں تھا تو اسے تو جنرل باجوہ کے سسر کے گھر سے کھانا جاتا تھا. یہ ابھی ان کے جنرل باجوہ کے قریبی صحافی شاہد میتلا نے انکشاف کیا ہے. تو کل کل آپ کو یہ خبر ملے نا کہ خود جنرل صاحب گھر کا کھانا خان کو بھیجتے, تو حیران مت ہوئیے. ان کی مجبوریاں ہیں, ان کی مجبوریاں ہیں, کیونکہ خان کا بیان ریکارڈ میں اگر جیل میں مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر ہیں.
تو خدشات ضرور موجود ہیں، لیکن اللہ رحم کرے گا اس پہ. ابھی آخر میں یورپ سے جو ای میلز کا سلسلہ، اس میں اب 1700 ای میلز اب تک ہو چکی ہیں. ہو سکتا ہے میرے ویلاگ کے بعد 2000 ہو جائیں جو آپ بھیج رہے ہیں. یہ آپ کی نوجوانوں کی 3000 ای میلوں کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہو، انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی. جو سیکورٹی نیشنل ڈیفنس میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف موجود تھے، زرداری موجود تھے، اس میں 7 تحریک انصاف کے لوگ ہیں، عادل بازئی، مستی خیل صاحب، وہ سریا صاحبہ ہیں، اور 3-4 اور لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں پارلیمانی کمیٹی نے اجازت دی ہے کہ آپ جا کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ملیں، اور ہم نے بڑے سخت سوالات پوچھے ہیں وہاں. اب اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو میں ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں بتاؤں، کیونکہ اس میں یہ لوگ جو گئے ہیں، لوگ اس پہ بڑے ناراض ہیں کہ آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی میٹنگ میں گئے کیوں. جن کا کہنا ہے کہ نہیں، ہمیں تو پارلیمانی کمیٹی نے اجازت دی ہے. تو اب ان کے جو بیانات ہیں وہ اور چیزیں، اب لوگ، یہ سارے لوگ جو آج گئے تھے، اگر آپ کو اڈیالہ کے باہر نظر آتے ہیں تو ان کی تصویریں کائنڈلی شیئر کریں. کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اڈیالہ جیل کے باہر بھی موجود ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرین جو غائب ہیں، انہیں چاہیے اڈیالہ جیل پہنچیں 2 دسمبر کو، ذرا تھوڑے تگڑے ہو جائیں. اگر نہیں ہو سکتے تو پھر خان کی بات کوئی، ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ. کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے 2 دسمبر کو معاملہ، اگر اس سے پہلے معاملات حل نہ ہوئے تو پھر کسی اور طرف جائے گا. مزید انشاءاللہ اپڈیٹ آپ کو کرتا رہوں گا، اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ویلاگ بہت لمبا ہو گیا ہے. آپ کے صبر کا میں زیادہ امتحان نہیں لیتا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.